ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है साहिबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है बाहर, आज ठंड होगी थोड़ी सी, है ना, हाँ, थोड़ा सा अच्छा मौसम हुआ बदल है, गया। हाँ। अच्छा सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है जी इस्लामोफोबिया, और किस तरह से मुसलमानों को ख़ुद को मजबूत करना है। और ये इस्लामोफोबिया है क्यों लोग डरते हैं इतना मज़हब इस्लाम से? हाँ, ये असल में मेरे नज़दीक ये दो अल्फाज का मजमूआ है। सही। एक है इस्लाम और एक है फोबिया। यस। फोबिया इज़ अ काइंड ऑफ इलनेस, एक बीमारी है, एक डर की बीमारी है जिसको हम कहते हैं फोबिया। हाइट फोबिया होता है लोगों को, पानी का होता है, हाइड्रोफोबिया होता है जी। तो किसी न किसी चीज़ का डर है, और ये डर को एक ख़ास मुनज़्ज़म तरीके से तैयार करके इसको एक नाम दिया गया। सही। और हुआ ये कि जो मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक कि जब गोरा यहाँ से जा रहा था ना जी, तो वो चाहता था कि मुसलमान, बल्कि जब से इस्लाम बना है, इस्लाम के ख़िलाफ़ वाले जितने भी लोग हैं, जो क़ुव्वतें मौजूद हैं, जो काम कर रही हैं, वो इसको हमेशा से कमज़ोर देखना चाहती हैं। उनको कहीं ना कहीं असल बात का पता है कि ताकत कहाँ छुपी हुई है। सही, तो सही, वो सही। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी आसानी से बढ़ जाते हैं, ये ग्रोहों में बढ़ जाते हैं, तहजीबों में बढ़ जाते हैं, फ़िरक़ों में बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जहाँ ये बढ़ ही नहीं रहे हैं, और वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका इश्क, आपकी मोहब्बत। सही। इस नाम के ऊपर सब मुत्तफ़िक हैं, सब इकट्ठे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, और ये एक वाहिद चीज़ है जो हमारी ताकत भी है। सही। तो वो इस ताकत से वो डरते हैं कि बाकी चीज़ों में तो हम इनको गुमराह कर लेते हैं, तहजीबों के नाम पर, असबियतों के नाम पर, लेकिन इस नाम के ऊपर जो है ना, वो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ये हमारा वाकई सेंसिटिव पॉइंट भी है, और हमारा दीन भी है, हमारा मज़हब भी है, हमारे ऊपर रहमत भी इसी नाम की है, और ये हमारी ताकत भी है। बेशक। लेकिन ये ताकत ने कभी भी हमेशा पहला हमला करने का नहीं कहा। इस ताकत ने कभी भी किसी को गाली देने का नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। बल्कि यहाँ तक कहा कि तुम दूसरों के झूठे खुदाओं को झूठा ना कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को सच्चा झूठा कहेंगे। बेशक। तो सरकार वाइस साहब का एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है। आप फरमाते हैं कि फ़िरका परस्त कभी हक परस्त नहीं हो सकता। तो हम लोग हैं हक परस्त, सही। अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के हबीब को मानने वाले, उसके सिस्टम को पूरे को मानने वाले। यहाँ पर हमारा किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, और पाकिस्तान भी अब हमारी नज़र में पूरा एक फ़िरका मौजूद है, और इसमें सारे फ़िरके मौजूद हैं, इसमें सारे मज़हब मौजूद हैं। तो हमारा पहला तो अब जो सिलसिला है वो सिलसिला पाकिस्तानियत है। हम लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और जो हमें इस्लाम तबलीग करता है, जो हमें तालीम देता है, उसमें शफ़क़त है, उसमें पौधों से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, गैर मुस्लिमों की आज़ादी है, उनको मोहब्बत से तबलीग है। जितने सूफिया कराम आए हैं, सब ने इसके बीच में अगर कहीं पे भी थोड़ी सी जिद्दत लेके आए या इज्तिहाद की शक्ल में लेके आए, तो वो सिर्फ़ इसलिए कि लोगों को मोहब्बत से कायल किया जाए। ये हमारा मज़हब जो है तलवार से ज़्यादा जो है वो दिल का कायल है, कि दिल की, हम भी कहते हैं कि हमारे अपने दिल की सफाई होनी चाहिए, और वो जब कहते हैं कि दिल से मोहब्बत की बात कोई निकलती है तो लोगों पे असर करती है, ज़रूर करती है। बेशक। तो ये जो फोबिया का लफ्ज़ है, ये कोई बहुत पुराना लफ्ज़ नहीं है। शायद ये डिक्शनरी में कुछ 1900 समथिंग स्टार्ट में 20, 22, 23 की बात होगी जब ये पहली दफ़ा लफ्ज़ ये डिक्शनरी में ऐड हुआ था। सही, सही। तो ये एक कह लें छोटी सी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है, जिससे कोई इस्लाम को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा। बाकी हमारे उलमा हज़रात हैं, उनसे हम तफसील से भी बात करेंगे। ये मेरा एक नाक़िस सा छोटा सा एक था कि हमारी जो ताकत है, हमने उस पर नाज करना है, उस पर हमारा फ़ख्र है, और हमने उसके ऊपर ही चलना है, उन्हीं रस्तों पे चलना है। तो जो रस्ते पे सरकार दो आलम ने पत्थर खा के दुआएं दी हैं,
تو ہم بھی لوگوں کے لیے اگر باعث رحمت بنیں گے، ان کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جیسے اشفاق صاحب کہتے ہیں ٹھونگے نہیں ماریں گے لوگوں کو، تو یہی ہمارا کام ہے کہ محبت اور اخلاص سے. دیکھیں جو بڑے عقیدے والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے دروازوں کی طرح سے ہوتے ہیں. صحیح. اس میں سے چھوٹے قد والے سارے گزر جاتے ہیں. تو بڑے عقیدے کو بڑے دروازوں کی طرح سے بیہیو کرنا ہے. بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ہمیشہ اس طرح سے ڈیل کرتی ہیں. بڑے مزاج والے چھوٹے مزاج والوں کو ایسے ہمیشہ لے کے چلتے ہیں. اور علم والے کی زکوٰۃ یہی ہے کہ وہ جاہل کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلے، کم علم والوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. جس کے پاس زیادہ محبت ہے وہ کم محبت والوں کو بھی ساتھ لے کر چلے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے فارمولے، ان پہ اگر ہم کام کرتے رہیں گے، ہماری اپنی بھی اس میں ترقی ہے، ہماری قوم کی بھی ترقی ہے، اور ان لوگوں کو جواب بھی ہے اس کے بیچ میں کہ جو اسلام کو ہمیشہ سے شدت پسند اور ملیٹنٹ کے طور پہ جو اسلام کو لیتے ہیں، اور ان کے سامنے تو ہسٹری کھل کے پڑی ہوئی ہے، اور وہ شاید اسی وجہ سے اس فوبیا کا شکار ہیں کہ ہم لوگ بہت سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے کہ جو اسلام کو ایک شدت پسند مذہب کے طور پر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یا پھر غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یقینی طور پر ہمارے رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. نہ صرف مسلمانوں کی بات ہوتی ہے بلکہ انسانیت کی بات کرنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسی پہ ڈیٹیل بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد جاوید اکرم اسد صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کے وقت کا اسلامک اسکالر ہیں آپ. اویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نعت خواں ہیں. شاہد باجوہ صاحب اس سیشن میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے. سر نے کچھ ڈیفینیشن، کچھ سمجھانے کی، کچھ جو بیرونی سازشوں کو تکلیف ہے وہ بتانے کی، کچھ ہے کیا اور اس کا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور یہ ہمارے نام سے کیوں منسوب ہو رہا ہے. آپ کس طرح سے ہم نے کبھی کسی کو فوبیا بنایا نہیں ہے، تو ہمیں کیوں بنا رہے ہیں، ہم سے کیوں ڈر رہے ہیں اتنا زیادہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کا جو ہے موقع دیا. جیسے ابھی کاشف نے فرمایا کہ فوبیا جو ہے نا ایک لیٹک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈرنا، ڈرانا، خوف کھانا. تو اسلاموفوبیا کا ابھی جو کرنٹ مفہوم ہے نا ڈکشنریز میں ایڈ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا غیر منطقی خوف. سمپل الفاظ میں غیر منطقی، بغیر وجہ کے اسلام سے تعصب، اسلام سے نفرت، اسلام کو کمتر سمجھ کے اپنی رائے کو اس سے بلند تر جو ہے وہ ثابت کرنا، اور پھر یہ اس بات کا خوف کہ یہ ہمارے اوپر مکمل طور پہ مسلط ہو جائے گا. اس خوف کا نام جو ہے وہ اسلاموفوبیا ہے. اچھا دو چیزیں یہاں پہ سمجھیے گا. ایک عالمی سطح پہ دن منایا جا رہا ہے اسلاموفوبیا کا عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو پاس ہوا کہ وہ اسلام کے پھیلنے کا خوف، جبکہ ہمارے مشرق میں دن منایا جا رہا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف آگاہی کا دن. مطلب دونوں پاورز، علمی طاقتیں اپنے اپنے اینڈ پہ فائٹ کر رہی ہیں. اچھا فوبیا جو ہے نا یہ اگر اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پہلی دفعہ جو عرب کا سب سے بڑا دماغ عمر بن ہشام جو تھا، جو بعد میں ابو جہل کہلوایا، پہلی دفعہ فوبیا اسے ہوا تھا اسلام کا. اسی وجہ سے اس نے ہمارے آقا کریم کو اور حضرت ابو طالب کے ذریعے پیشکش کی تھی کہ حضور جو چاہتے ہیں وہ لے لیں، بس اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں. جو ان کے دل میں ہے، جو ان کی خواہش ہم پوری کر دیتے ہیں ہر حوالے سے. یہ اصل میں فوبیا تھا. اسے پتہ تھا میری سرداری چھن جائے گی، میری پاور ختم ہو جائے گی، میرا ذاتی اسٹیٹس ختم ہو جائے گا. فوبیا اصل میں اس چیز کا نام تھا، غیر منطقی خوف. اچھا اب آج کے دور میں دیکھیں تو پہلی دفعہ 1997 میں، جیسے سر نے فرمایا ابھی، برطانیہ کا ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، اس کا نام ابھی میرے ذہن سے اتر رہا ہے، مل جائے گا گوگل کریں گے آپ تو. اس نے پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، پراپر جو ہے نا وہ استعمار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. BBC پہ، CNN پہ اس وقت کے جو بڑے چینلز ہیں ان میں یہ لفظ جو ہے 1997 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کی بازگشت سنائی دی
کہ اسلام جو ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ طاقت پکڑ رہا ہے جو دین اسلام سے بہت دور ہیں، جو اسلام کی اصل حقانیت کو نہیں سمجھ پا رہے. اس کو آپ چاہے فسادی گروپ کہہ لیں، جہادی گروپ کہہ لیں، ملیٹنٹ کہہ لیں، یا متشدد گروپ، جو بھی آپ کہہ لیں، یا اپنا نظریات تھوپنے والا گروپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب رشیا جو ہے وہ بیٹ آؤٹ ہوا تھا اور اسلام جو ہے وہ یورپ میں بڑی تیزی سے جو ہے پھیلنا شروع ہوا تھا. روس میں لوگ اسلام کی طرف بڑی تیزی سے جو ہے راغب ہوئے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر فوبیا ایک دم جو ہے لوگوں نے جب اس پہ تحقیق شروع کی تو لوگ تیزی سے مسلمان ہوئے. پھر یورپین کمیونٹی میں جو ہے وہ فوبیا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کا لفظ استعمال کیا، اور پھر دنیا جو ہے اس کی طرف اس لفظ کی طرف بڑی اٹریکٹ ہوئی، اور پھر پوری شد و مت کے ساتھ اسلام و فوبیا کے خلاف بھی اور اس کے حق میں بھی جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو گئیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ اسلام و فوبیا جو ہے نا بیسیکلی یہ ذرا بات کر لیں، میں ذرا بات کر لیں. جی میں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ جو اسلام و فوبیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جو ہے اسلام تو صرف محبت کا اور امن کا وہ کہہ رہا ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے صرف مسلمان کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کرسچینٹی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ بیٹھے. وہ جو ہمارے ہمسایہ، ہمارا جو دشمن ملک ہے، وہاں پر وہ مختلف ذاتیں، کسی کو نیچے بٹھانا، کوئی شودر ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں. ہم تو سب کو برابری صرف تقویٰ کے بنیاد پر جو ہے وہ برتری ہو سکتی ہے. جی دیکھیں، ہمارا تو جب صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا جی تو جب سائن ہو رہے تھے تو اعتراض یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھا جائے. صحیح صرف اعتراض یہ تھا. تو آپ نے مولا علی سے کہا کہ اس کو کاٹ دو. اس کو انہوں نے کہا جی میں کیسے کاٹ اتنے بڑے امن کے دائی کہ انہوں نے کہا میں آپ کا نام کیسے کاٹ دوں. کوئی بات نہیں انہوں نے تو لیکن سرکار کا حکم تھا تو لکھا پھر گیا کہ آپ کا نام مبارک لکھا گیا، اور جو رسالت ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ جب دوسروں کے ساتھ ہماری مفاہمت ہونی ہے تو اس حد تک سرکار دو عالم نے جو مین شعبہ تھا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان بھی یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی آپ پہ نثار ہے. جو سرکار دو عالم کہہ دیں ہمیں، بس ہمارے لیے وہی حکم ہے. ہمارے لیے تو اللہ کا تعارف بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے. بے شک. تو وہ تو رحمت کے پیکر ہیں، وہ صداقت کے پیکر ہیں. پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ جب ہم مختلف طریقوں سے محبت کے جو انداز دیکھتے ہیں، یہ عبادت کے انداز دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک دوسرے سے کہیں اختلاف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ سرکار واسب کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے کئی راستے ہیں. واہ واہ واہ، آپ کس راستے سے بھی چلے جائیں، پہنچنا تو آپ نے ادھر ہی ہے. آپ کہتے ہیں آمین اونچا کہہ دو، آمین نیچا کہہ دو، آمین آمین رہتا ہے. تو آپ جب ہم اپنے درمیان میں یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نا سرکار واسطہ صاحب کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں دوست زندہ ہو جائے. واہ واہ واہ. تو ہمیں دوستوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے اسلام سے محبت کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اسوہ حسنہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس راستے کو کیسے اپنانا ہے. کئی باتوں کا جواب ضروری نہیں ہے کہ آپ جلوس بنا کے کریں. مجھے یاد ہے امام جعفر کے پاس ایک آیا شخص، اس نے کہا جی کہ میں نا تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں فلاں جگہ پر. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تبلیغ کرو، لیکن کوشش کرنا زبان استعمال نہ کرنا. صحیح. یعنی کہ تبلیغ ایسی کرو کہ تمہاری ذات اتنی اجلی ہو کہ لوگ پوچھیں کہ جناب آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں، ہم بھی ایسے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں.
واہ. تو جو اسلام اس چیز کا دائی ہو, جو اسلام ایسی محبت کا قائل ہو, ہاں ہم لوگ کھڑے ہیں, ہم اپنی ریاستوں کے, ہم اپنی سرحدوں کے محافظ ہیں, ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں, ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سینسٹیو ہیں, بالکل ہیں, ہم رہیں گے, مرتے دم تک رہیں گے. اس سے دنیا ڈرتی ہے تو ڈرتی رہے, اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن یہ اس سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں. یہ ہمارا نام ہے, ہم اس کے پالنے والے ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں, ہمارا جینا مرنا روح اس نام کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارا سینسٹیو پوائنٹ رہے گا. دیکھیں جب آپ دوسروں کو, دوسرے مذاہب کو جب ہم چھیڑتے ہیں نا, ایک بحث جب سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا نا کہ آپ کسی کو کچھ کہیں گے نا تو وہ 10 پوائنٹ آپ کے نکالے گا, 12 آپ نکالے گا, تو آپ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہودیوں کے حوالے سے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہولوکاسٹ کیا ہوا تھا, بتاؤ, ان کا سینسٹیو پوائنٹ ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, سب کا ہے, لیکن اس چیز کو نہیں چھیڑتے کہ کس کا کیا ہے. ہمارے بھی سینسٹیو پوائنٹس ہیں, بالکل ہے. ہمیں سینسٹیو پوائنٹس پہ چھیڑا اس لیے جاتا ہے کہ چھیڑو, صحیح, جان بوجھ کے شرارت کی جاتی ہے, بیرونی سازشوں کی جانب سے. میں تو یہ یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ میرا آنا جانا ہے, اس میں ڈنمارک جو ہے, سویڈن ہے, یہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, بالکل گستاخی کرتے رہتے ہیں, ایجیٹیشن مسلمانوں میں پیدا ہو, کبھی خاکوں کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں, کہ تنگ کرنا مقصود ہے ہمیں, اور کہ جی ہم چھیڑیں, کیونکہ ہمارا سینسٹیو پوائنٹ یہ ہے. تو یہ ہے ہمارا سینسٹیو پوائنٹ, اور ہماری شان بھی اسی پوائنٹ کے اندر ہے. میرے خیال ہے اس پہ مزید تفصیل اگر آپ آگے ارشاد فرمائیں تو ذرا بہت بہتر ہوگا. اس میں نا دیکھیے اسلاموفوبیا کے نا 3 اسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. کسی بھی آپ جو ہے وہ بڑی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں تو 3 طرح کے. ایک ہے انڈیویجول جو ہے وہ سطح پہ ذاتی جو ہے اسلاموفوبیا, جو ہے انڈیویجول اسلاموفوبیا. ایک ہے گروہی اسلاموفوبیا, اور ایک ہے گورنمنٹ لیول پہ, سوسائٹی لیول پہ جو ہے نا, انسٹرکچر لیول پہ اسلاموفوبیا. اب تینوں قسم کے جو اسلاموفوبیا ہیں, ان کے تدارک کے لیے ہمیں تینوں مختلف سٹیپ پہ جو ہے نا کام کرنا پڑے گا. اگر ایک شخص انفرادی طور پہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ مختلف ہے. اب اسلاموفوبیا کا شکار ہونے والا سب سے پہلے ایموشنل سطح پہ جو ہے وہ غیر ہم آہنگ ہو جائے گا. اگر اس کے جذبات توازن میں نہیں ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اس کا شکار ہوگا. اور خوف میں مبتلا ہونے والا شخص ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہوتا ہے. عقل کا جو ہے وہ عقل استعمال کرنے والا خوف سے زیادہ نہیں ہوتا کبھی بھی. اور اسلام جو ہے وہ مکمل طور پہ عقل کا دین ہے. اسلام امن کا دین ہے اور عقل کا دین ہے. عقل کے ذریعے اسلام کو سمجھنے والے کبھی بھی فوبیا کا شکار نہیں ہوتے. وہ اچھا, دوسری بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا پہلے, کہ اسلام جو ہے نا بیسیکلی ایک دین ہے, اور مذہب اور چیز ہے اور دین اور چیز ہے. مذہب جو ہے وہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک جز ہے, جبکہ دین جو ہے وہ پورا ایک نظام ضابطہ حیات ہے, پورا جو ہے وہ زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ ہے. تو جب ہم اسلام کو بحیثیت دین دیکھتے ہیں تو فوبیا کا اس میں کوئی کنسیپٹ نظر نہیں آتا. اس میں خوشی بھی ہے, اس میں غمی بھی ہے, اس میں سماج بھی ہے, اس میں معاشرت بھی ہے, اس میں کاروبار بھی ہے. مطلب پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلام کی پراپر تعلیم نہ دی گئی ہو اسلام نے. لیکن ہم اس کو لیتے ہیں ایز اے مذہب, اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں, اور جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں. جیسے اسلام میں سزاؤں کا کنسیپٹ ہے. سزاؤں کا کنسیپٹ اس لیے ہے تاکہ معاشرہ بہترین سطح پہ چلا جائے, بالکل ایسا ہے, سماج اچھے طریقے سے گرو کرے, کاروبار اچھے طریقے سے ہوں, اور زندگی آسان ہو جائے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. لیکن ہم چونکہ اسلام کو دین کی حیثیت سے نہیں لیتے, اس لیے ہم پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. صحیح. اچھا, اب دیکھیے دوسری بات یہ کہ فوبیا تب پیدا ہوتا ہے جب اوریجن کو کاٹ دیا جائے, جب جو آرٹیفیشل چیز, نقلی چیز پیش کی جائے. اب ازمز جو ہے نا, ازمز جتنے بھی ہیں دنیا, ازم کا مطلب ہے وہ قوانین, وہ قانون جو انسان نے خود بنائے ہیں. صحیح. اب ازمز کی جو بیس ہے وہ ہے فوبیا, چاہے وہ کسی قسم کا امپیریلزم ہو, کلونزم ہو, ہیومنزم ہو, لبرلزم ہو, جو بھی ازم کی قسم اٹھا لیں, اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے فوبیا. اسی لیے یہ صوفی کو بھی ازم میں لے کے آتے ہیں. جی, صوفی ازم بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں, بالکل. کہ اچھا جی, لیکن جو الہامی مذاہب ہے نا, جیسے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے مذاہب ہیں, یہودی ہے, اسلام ہے,
عیسائیت ہے جو یہ ان کی اصل شیپ میں خوف کا عنصر نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو, اللہ کے ماننے والوں کے لیے نہ خوف ہے اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کی تنگی کا شکار ہوں گے. تو ازم کی بنیاد ہوتی ہے فوبیا. اچھا اب ایک اور نقطہ دیکھیے کہ جب ہم مذہب کا غلط, دین کا غلط استعمال کرتے ہیں, غلط تشریح کرتے ہیں, تو پھر فوبیا کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہودی, جب تک یہود اچھے اصل دین کی حالت میں تھا تو فوبیا کا اس میں کنسیپٹ نہیں تھا, لیکن جب یہ یہودیزم بدلا, زوئنسٹ آئے, تو زیوفوبیا پوری دنیا میں پھیل گیا. عیسائیت جب تک اپنی اصل شیپ میں تھی اس میں فوبیا کا کنسیپٹ نہیں تھا, لیکن جب عیسائیت ٹیڑھی ہوئی, تعلیمات میں تبدیلی آئی, تحریف ہوئی, تو کرسٹوفوبیا پوری دنیا میں پھیل گیا. اچھا پروفیسر صاحب, اگر میں غلط کہوں تو پلیز میری توصیح کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے, جس طرح سے آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ جدت کی طرف جا رہا ہے, جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں, چاہے کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی جو ہے وہ دین ایک ہی ہے, مذہب جتنے بھی ہیں ان کی جب چیزیں تبدیل ہوئی ہیں جدت کے ساتھ ساتھ تو معاملات خرابی کی طرف گئے. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جب جدت آئی ہے تو ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی کے مفہوم نکالنا شروع کیے, اپنی اپنی پسند کا دین مذہب غالب کی. اس کو یہ دیکھیے نا, جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے ہیں, یہ فرقوں کا آغاز ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دین کی اصل چیز کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی چیز پسند کر لیتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے پاس ایک جو حدیث کی کتاب ہے اس میں سب سے معتبر کتاب ہے بخاری شریف, بخاری شریف کے بعد مسلم شریف. اب جتنے بھی فرقے ہیں اب اس میں اپنی اپنی پسند کی احادیث لے کے اس کے دلائل دیتے ہیں کیونکہ بڑی جامع حدیث ہے. اب قرآن پاک اس قدر وسیع مفاہیم کی کتاب ہے کہ اس میں اب دیکھیے اردو زبان میں قرآن پاک کی 27 بڑی تفاسیر موجود ہیں جن کی مکمل طور پہ جو تفسیر ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح مفہوم کے لحاظ سے علیحدہ ہے کہ کسی نے اس کو سائنسی نقطہ نظر سے اس کو بیان کیا, کسی نے اس کو لغوی معنی سے بیان کیا, کسی نے اس کو جو ہے وہ عقلی انداز سے بیان کیا, کسی نے فلسفے کے انداز سے بیان کیا, کسی نے اس کو کائناتی انداز سے بیان کیا, کسی نے اس کو حروف ابجد کے لحاظ سے بیان کیا. شعبے ہیں اور ظاہر ہے یہ شعبے کھلنے بھی ہیں. کہتے ہیں کہ 4 امام ہیں, چاروں کی اپنی اپنی ڈومین تھی, تو اس میں اختلاف نہیں تھا, 4 نئے مضمون کھل رہے تھے, ہے نا جی. تو لیکن وہ لوگوں نے اس کو چاروں کو پڑھنے کے بجائے ایک کو پکڑ کے تو باقیوں کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا. جی جی, حالانکہ جب دیکھیے کہ جب ایک امام کسی دوسرے کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جو نظریات چھوڑ کے ان کی اقتدا میں نماز پڑھی. جی بالکل. تو پھر یہ بات یہی ہے کہ جب آپ ظرف کے ساتھ کسی کو قبول نہیں کرتے نا تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارے ہاں جو ہمارے مسلمان ہیں, آپ سن کے شاید حیران ہو کہ وہ بھی اسلاموفوبیا کا شکار ہیں. یعنی کہ انٹرنل جہالت, مطلب یہ ایکسٹرنل تو ہمیں تھریٹس ہیں ہی ہیں. جی جی, ایکسٹرنل تو ہیں, انٹرنلی ہم بری طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں, بری طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں. ایکسٹرنل تو ایسے بھی میں نے سنے کہ قرآن کو تحریف کر کے بھی چھاپا گیا, یہ فرانس کے دور میں جب یہ اسپین کی جنگیں تھی ساری, اور جو ہماری احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں ان کو بھی تحریف کر کے چھاپا گیا. یہ جو ایک ہم پہ پرانا ایک لگتا ہے نا کہ ہم یہ پرنٹنگ مشینوں کے خلاف تھے, ہم خلاف نہیں تھے, ان چیزوں کے خلاف تھے کیونکہ تبدیل نہ کیا جائے یہ بات جو ہے نا, تاکہ یہ حفاظت میں رہے اور اپنی جس طرح اصل شکل میں. جیسے آپ نے بات کی ہے کہ نہ صرف ہم اندرونی طور پر بھی ہم انتشار کا شکار ہو رہے ہیں, اسلاموفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. چلے باہر والے تو کریں تو کریں, ہم تو ٹھیک کریں, ہم تو ٹھیک رہیں نا, کم از کم جو مسلمان ہیں وہ ٹھیک ہے, جو آپ کے سینسٹیو پوائنٹ جیسے سر بتا رہے ہیں جو آپ کی دکھتی رکھے اس کو مت چھیڑے نا,